नाजरीन आदाब A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, तब्दीली हर ज़माने में होती आ रही है और ये दुनिया जब तक है तब तक तब्दीलियाँ आती ही रहेंगी। पहले निकाह के लिए काजी को लाजमी समझा जाता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों क़ब्ल मसाजिद कमेटियों ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो भी निकाह पढ़ाना चाहते हैं और वो भी निकाह पढ़ाने लग गए। इस सिलसिले में कई एक बहस व मुबाहिसे रैचूर शहर में चले। उसी वक्त हमने रैचूर के मौज़िफ़ वक्फ़ ऑफ़िसर और रोज़नामा आफ्ताब दक्कन के मुदीर आला सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी अफ़सर साहब से दरख्वास्त की थी कि वो भी निकाह और ख़ज़ात के सिलसिले में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम आखिर में बोलेंगे। चुनांचे गुज़िश्ता कई दिनों से आप बहस व मुबाहिसे सुनते आ रहे हैं। कुछ अफराद ख़ज़ात के हक़ में बयान देते आ रहे हैं, कुछ अफराद क़ाज़ी के हक़ में बयान देते आ रहे हैं और कुछ अफराद मसाजिद कमेटियों के हक़ में बयान देते आ रहे हैं। आखिर ये मसला क्या है, इस सिलसिले में पूरी रुदाद हम पहले एपिसोड में अफसर साहब से सुनेंगे। उसके बाद अगले एपिसोड में मैं उनके सामने कुछ सवालात रखूँगा। अफसर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है और हमारे नाज़रीन को बताइए कि आखिर ख़ज़ात का मसला क्या है और ख़ज़ात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया कि A1 टीवी के मंच पर मुझे मदऊ किया गया और आज शहर के इंतहाई एक सिलगते हुए मसले पर मेरे ख़यालात का इज़हार करने का मुझे मौका देने के लिए मैं इरफ़ान अहमद और तमाम A1 टीवी के अरबाब व मजाज का शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन किराम, मैंने देखा कि पिछले चंद महीनों में ख़ज़ात के ताल्लुक़ से बयानात, जवाबी बयानात और फिर जैसा कि इरफ़ान साहब ने अपने तमहीदी कलमात में कह दिया कि मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें शामिल किया गया। मशाइख़ निज़ाम, उलमाए किराम, दानिश्वरों के बयानात इसमें दिखाए गए, आप लोगों के सामने रखे गए। दरअसल वो तमाम चीज़ों का निचोड़ और तमाम वाक़यात का मैं इहाता करते हुए निहायत ही इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोशगुज़ार करूँगा। जैसे कि इरफ़ान अहमद साहब ने कहा कि हर दौर में तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हुई हैं, जिसका हमें खैर मक़दम करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जब हमारे सूबे गुलबर्गा के पहले जो 3 अज़ला 4 थे, अब 5 से 6 हो चुके हैं। इन तमाम अज़ला का इंतज़ाम कर्नाटक में हुआ। माबाद 60 के दहे में जो ख़ज़ात एक्ट 1880 है, उसको जो है आंध्रा में हैदराबाद में जो एक्ट वहाँ पे लगाया गया था, उसी के मुताबिक यहाँ भी लगा करके ये गुलबर्गा, सूबे गुलबर्गा को ख़ज़ात एक्ट के दायरे में रखा गया। ख़ज़ात एक्ट 1880। उस वक्त भी बक़िया ज़िलों को आज़ाद रखा गया था। वहाँ की इंतज़ामी कमेटियाँ सदियों से जिस तरीके से इंतज़ाम करती आ रही हैं, वो वहाँ पर जारी रहा। ये क़ानून सिर्फ 6 ज़िले में यहाँ पर रखा गया था और 2009 में भी इस क़ानून को ख़त्म करने की एक कोशिश हुई थी। फिर माबाद इसको फिर वापस बहाल भी किया गया था, मगर 2013 में इस क़ानून को कुलियतन, जब क़मरुल इस्लाम साहब वज़ीर औक़ाफ़ थे, उन्होंने इसको बर्ख़ास्त कर दिया। बर्ख़ास्त करके इंतज़ामी कमेटियों को बाज़ाब्ता इख्तियारात दे दिए गए। 13 में बर्ख़ास्त करने से क़बल भी 2009 में इंतज़ामी कमेटियों को इख्तियारात दिए गए और हुकूमत कर्नाटक ने मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रियासती वक्फ़ बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ज़िला वक्फ़ कमेटियों के वक्फ़ अफसरान को जो है इख्तियारात दिए कि वो मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं। माँ सिवा इन लोगों के कोई शख्स मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे सकता और वो मैरिज सर्टिफिकेट की बुनियाद वो सियाजात और सियानामा रहेगा जो मस्जिद कमेटियों की दस्तखत से ज़िला वक्फ़ कमेटी में पेश किया जाएगा। तो इस बुनियाद पर बहुत सारे मुक़दमात भी हुए, हाई कोर्ट तक रुजू हुआ। गुलबर्गा में एक तंजीम है जो खानगी तंजीम है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है जो चंद अफराद ने मिलकर बनाया है, जिसे अंजुमन ख़ज़ात का नाम दिया गया है। दरअसल ये खानगी ट्रस्ट है जो अपने मफादात की हिफाजत के लिए बनाया गया है। ये कोई ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकार की पुष्टपनाही या सरपरस्ती हासिल हो या इस ट्रस्ट को कोई क़ानूनी मौक़िफ़ हासिल हो, ऐसा कतई नहीं है। ये ट्रस्ट भी अब ऐसा ही ट्रस्ट है जैसे कि क्रिसेंट एजुकेशन सोसाइटी है, लिटिल एंजल है, ये जो तालीमी इदारों के ट्रस्ट हैं, और भी शहर में कई NGOs हैं। उसी खतूत पर ये भी एक ट्रस्ट है
جو چند لوگوں نے مفادات کی حفاظت کے لیے بنا لیا ہے. تو یہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے، انجمن خزات گلبرگہ کا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، یہ کوئی قانون ساز ادارہ نہیں ہے. اور جب 2013 میں خزات ایکٹ کو ختم کیا گیا، جس کو بڑے واضح انداز میں کیا کہوں، باضابطہ گزٹ موجود ہے، 2013 میں گزٹ میں شائع ہو کے قانون کو منسوخ کر دیا گیا. اور ایک خاص بات بتا دوں کہ یہ جب جیسے ہی رائچور میں مساجد میں انتظامی کمیٹیوں نے نکاح کا آغاز کر دیا، اسی سمے گلبرگہ میں وہ پرائیویٹ ٹرسٹ کی انجمن خزات کی جو ہے ایک میٹنگ طلب کی گئی، جس میں سینئر ایڈوکیٹ جناب جاگیردار صاحب موجود تھے. وہ جاگیردار صاحب نے قاضیوں کو بٹھا کر کہا کہ بھائی وقف ایکٹ تو ختم ہو چکا ہے، اب وقف ایکٹ باقی نہیں ہے. انہی کے وکیل صاحب نے، جس کو ویڈیو جو ہے وہ کیا گیا، جو ہے شائع ہوا، تو ان کا بیان قاضیوں کی موجودگی میں نے کہہ دیا کہ بھائی قانون باقی نہیں تھا. تو اب یہ بات تو طے ہے کہ قانون خزات تو باقی نہیں ہے. قانون خزات کے غیاب میں ریاست نے انتظامی کمیٹیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، جیسا کہ ریاست کے دیگر ضلعوں میں یہ کام ہوتا آیا ہے. اسی خطوط پہ یہاں پر بھی جو ہے قمر اسلام صاحب کے دور میں یہ کار اجرائی شروع ہو چکی ہے. اقلیتی بہبود جو ادارہ ہے، اس نے یہ کام یہ کیا تھا کہ بھائی ایک سرکولر ہدایت نامہ بھی جاری کیا تھا کہ جہاں کہیں حکومت کے اپوائنٹڈ قاضی موجود ہیں، یہ قانون ختم ہونے سے پہلے جو قاضی موجود ہیں، وہ قاضی اپنی حیات تک کار اجرائی انجام دیں گے. ان کے بعد اس علاقے کے بھی مساجد باضابطہ نکاح پڑھانے کی کارروائی کا آغاز کریں گے. جہاں پر کوئی قاضی تقرر کردہ نہیں ہے، وہاں پر تو سیدھے مساجد اپنا کار اجرائی انجام دے سکتے ہیں، اس کی کوئی رکاوٹ یہاں پر نہیں ہے. تو جیسا کہ خزات رائچور کا جو معاملہ ہے، جو میری معلومات ہے، میری دانش میں دفتر سے میں گزرا ہوں، ایک طویل عرصے تک وقف کمیٹی سے میں نے کام کیا ہے. میرا جو مشاہدہ ہے، میں نے جو دیکھا ہے، وہ یہ کہ خزات رائچور ایک بڑی خزات کی آفس تھی، ایک موروثی آفس تھی، ہیریڈیٹری، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا جو ہے ایک رسول صدیقی صاحب جو یہاں کے رائچور کے قاضی تھے جب میں اوقاف میں ملازمت کے لیے داخل ہوا. تو یہ قاضی صاحب کبھی رائچور میں رہے ہی نہیں، یہ حیدرآباد میں رہتے تھے. ان کا وطن جو ہے ہنم کنڈا تھا. چونکہ یہاں پر خزات جو موروثی ہیں ابھی جو موجود ہیں، قاضی احمد محی الدین، جنہیں موہی کے نام سے لوگ جانتے ہیں قلعے میں، وہ دراصل جو ہے اس خاندان کے وارثین میں سے ہیں. ان کے والد صاحب وارث تھے، چونکہ ان کے والد صاحب وہ سرکاری ملازمت میں تھے، اس وجہ سے ان کے ہی کسی رشتہ دار کو خزات کی ذمہ داری دی گئی تھی. اس کی بنیاد پر یہ قاضی رسول صدیقی جو متبنہ تھے، انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، یعنی ہمارے محمد حسین صاحب قاضی نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا. وہ کار اجرائی انجام دیتے رہے، کبھی بھی وہ رائچور میں قیام پذیر نہیں رہے، پوری کارروائی نائبین کے ذریعے ہی چلاتے رہے. ایک خاص پہلو یہ بتا دوں کہ قاضی غلام رسول صدیقی مرحوم، وہ ان کو بھی کبھی بھی حکومت کی طرف سے تقرر نہیں کیا گیا. یہ ان کی خزات کی کار اجرائی کی بنیادی وجہ وہ گزٹ ہے جس میں ان کا نام شائع ہوا. اوقاف کا جب سروے چلا 58 میں، 62 میں، 63 میں، یہ گزٹ شائع ہونے سے پہلے، اس میں جو ہے ان کا نام شامل ہوا. اس کی بنیاد پر بھی وہ خزات کار اجرائی کو جو ہے انجام دیتے رہے، مگر پوری خزات بالکل نائبین کے ذریعے کرتے رہے، اور آج تک بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. مگر 2013-14 میں جب وہ انتقال کر گئے، تو جو خاص نقطہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو وہ خزات کی آفس ختم ہو گئی. اب کسی قاضی کا تقرر قرار واقع ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خزات ایکٹ 1880 موجود ہی نہیں ہے. رائچور کے کچھ لوگ اتفاق سے گلبرگہ ہائی کورٹ میں شہر کے کچھ دانشور حضرات، ایک وکیل صاحب بھی میرے ساتھ تھے، پتہ نہیں وہ اس بات کی کہاں تک گواہی دیں گے. دیکھے کہ الند یا افضل پور کی خزات کا کیس چل رہا تھا ریٹ پٹیشن میں، ہم کسی اور معاملے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، عدالت کے اندر موجود تھے. تو ایک سینئر محترمہ ہیں، کوئی لائر ہیں، وہ محترمہ قاضی صاحب کی طرف سے نمائندگی کر رہی تھی، بار بار اصرار کر رہی تھی کہ کم از کم آپ ایک چھوٹی سی ہدایت دے دیجئے کہ قاضی کا تقرر کر دے حکومت. تو معزز ججوں نے باضابطہ کہا کہ بھائی یہ ایکٹ ہی ختم ہو چکا ہے،
اب ہم کیوں ہدایت دیں, کیوں سرکاری معاملات میں مداخلت؟ یہ صحیح ہے کہ ہم لکھ دیں تو وہ اپائنٹمنٹ کریں گے, مگر ایک نظیر بن جائے گی جو غلط ہے. جب قانونی موجود نہیں ہے تو ہم کیوں اپائنٹمنٹ کریں؟ تو اس طریقے سے وہاں کے قضات کی ریٹ پٹیشن ہمارے سامنے رد ہوئی. تو یہ باتیں ایسی تھی. اتفاق سے رائچور کے ایک دو موذی حضرات میرے ساتھ تھے جو اس بات سے بخوبی واقف ہے. شاید وہ مسئلہ اس بات کو واضح نہیں کریں گے, یہ الگ چیز ہے. میری حقیقت ہے کہ اب یہ قانون باقی نہیں رہا. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب میں آخری مرحلے میں تھا تب جو ہے احکامات 2013 کے حکومت سے آئے, گزٹ میں باضابطہ اس کا اشتہار ہوا, گزٹ میں شائع کیے گئے کہ گلبرگہ ڈویژن سے بھی اس قانون کو برخاست کر دیا گیا ہے, اور محکمہ اقلیتی بہبود کی طرف سے ہمیں ہدایت دی گئی بحیثیت وقف آفیسر کہ اس معاملے کی تشہیر کریں, اس معاملے کا اویئرنیس لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ بھئی یہ قانون ختم ہو چکا ہے, آپ اپنے مساجد کو سے رجوع کریں نکاح پڑھانے کے لیے. ایسا ہدایت نامہ مجھے ملا. اس وقت میں رائچور اور بیدر بیک وقت 2 دفاتر کا انچارج تھا. میں تو مستقلاً بیدر میں تھا, رائچور کا ایڈیشنل چارج مجھے دیا گیا تھا. تو مرحوم انور خان صاحب جو ہے اس وقت یہاں پر چیئرمین ہوا کرتے تھے ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے. تب ان کا بڑا اصرار بھی رہا کہ چلیے اس چیز کی بھی تشریح کرتے ہیں. تو میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ کریں گے. تو ہم دونوں نے مل کر بڑا ایک شاندار ایک اجلاس طلب کیا گیا, جس میں شہر کے مشائخین, علماء کرام اور تمام مساجد کے صدور سیکریٹریوں کو احمد فنکشن ہال میں مدعو کیا گیا. تو یہ ہونے کے بعد لوگوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد 14 میں میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا. میرے آنے والے سکسیسرز نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا, اس کو آگے لے جانے کی کوشش نہیں کی. ضلع وقف کمیٹی رائچور نے سب سے پہلے کوشش کی کہ یہ پیغام آپ تک پہنچائے. یہ کام انور خان صاحب کے زمانے میں, جبکہ میں یہاں پر انچارج وقف آفیسر تھا, میں مستقلاً بیدر میں تھا, تو میں نے یہاں پر وہ انجام دیا. اس کے بعد بیدر میں بھی میں نے نشست رکھی تھی, وہ کسی وجہ سے میرے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے وہ پوری نہ ہو سکی. تو یہ تحریک کافی پرانی ہے, آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. کچھ احباب نے اس معاملے میں پیش رفت کی, جن کا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے قانونی بالادستی کے لیے کام کیا, قانون کو سمجھ کر کام کیا. میں ان کی ستائش کروں گا. اور ان کے اس اقدام سے متاثر ہو کر شہر کے دیگر مساجد کے لوگوں نے بھی اس کار اجرائی کا آغاز کر دیا ہے, جو ایک بہترین اور مستحسن اقدام ہے. جس طرح کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حالیہ دنوں چیف جسٹس آف انڈیا رامنا صاحب نے بڑی بہترین بات کہی کہ نوجوانوں کو قانون کو سمجھنا چاہیے, قانون کا اڑنا بچھونا بنانا چاہیے, اور قانون کو لوگوں تک اس کی تبلیغ کرنا چاہیے. حرام وقت سے سمجھے کہ قانون میں کیا کیا آپ کو سہولتیں موجود ہیں. یہ نوجوانوں کا کام ہے. انہوں نے نوجوانوں کی بڑی پیاری بات کہی, ایک پیغام دیا ہے. اسی طریقے سے اب کوئی قانون موجود نہیں ہے, مساجدوں کو اختیار دیا گیا ہے, اور مساجد ہی بہتر طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہیں. جہاں تک یہ سوال کہ بھئی اختلافی ہو تو مسئلہ کیا ہوتا ہے, کیا ہے کیا نہیں, اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ محافظ ہے. اور سینکڑوں ایسے NGOs ہیں جو اس میں آگے بڑھ چکے ہیں, اور ایک کونسل بھی عنقریب بنائی جانے والی ہے کہ اختلافات کی شکل میں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام پر مشتمل اور دیگر علماء کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا, دوسرے مکتب کے علماء کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا, چاہے وہ تبلیغی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو. ایک کونسل بنائی جائے گی, بنا کر کے اس کے حل کے لیے ایک سٹیج بنایا جائے گا. انشاءاللہ کوئی اس میں آپ کو قباحت نہیں ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ طلاق اور خلع میں جو شکایتیں ہیں ایسی کہ طلاق اور خلع میں بہت سارا پیسوں کا لین دین ہوتا ہے, اس کا تدارک ہو سکے گا, اس کی روک تھام ہو سکے, اگر یہ واقع صحیح ہے تو. ایک اور بات آپ کے گوشہ گزار کر دوں کہ رائچور شہر کی قضات تو 14 میں ہی ختم ہو چکی ہے, یہاں پر کوئی قاضی نہیں. ایک صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے کئی لوگوں کو نائبین تقرر کیا ہے, 25 لوگوں کو 23 لوگوں کو نائب بنایا ہے, ان کے ذریعے میں کار اجرائی انجام دے رہا ہوں. اور پھر یہ کہنا کہ میرا 2009-10 میں تقرر ہوا تھا. تو یہ 2018 میں ریاستی حکومت کی طرف سے ایک رپورٹ طلب کی گئی تھی کہ رائچور ضلع میں کتنے قاضیاں اپائنٹڈ ہیں اس کی اطلاع دیں. تو ایک رپورٹ موجودہ وقف آفس سے گئی ہے. 2018 میں رائچور قضات کے تعلق سے موجودہ وقف آفیسر نے بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہاں کے قاضی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے,
اور حامد علی جو ہے نائب قاضی کے طور پر ہیں، مگر یہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ قاضی کے انتقال کے ساتھ ہی وہ تقررات بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو حامد نائب قاضی نہیں رہے، حامد علی صاحب نائب قاضی نہیں رہے، تو کیسے وہ رسول صدیقی صاحب کے انتقال کے ساتھ ہی حامد علی صاحب قاضی نہیں رہے. چونکہ رسول صدیقی صاحب اگر قرار واقعی کوئی عادل شاہی سلاطین میں سے ہوتا ان کا شمار، یا نظام شاہیوں میں ہوتا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے احکامات کو آج کی حکومت مانتی. اصولی بات ہے نا. بھی دیکھیے جیسے کہ انعام میں مشروط الخدمت کے اراضیات کے جو احکامات ہیں، آج وہ حکومت اس کی ماننے کی پابند ہے. جو بھی نظام سرکار نے آتی ہے انعامات دیے ہیں اس کی پاسداری یہ حکومت بھی کرتی ہے. جبکہ واقعی رسول صدیقی صاحب ایک قاضی تھے جو ملازم سرکار بھی تھے، پتہ نہیں کیا کہتے بیچارے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، مگر انہوں نے کبھی یہاں کے قضات میں ایک چیز ہے کہ رسول صدیقی صاحب کا جب تک دبدبا رہا، اعظم علی صاحب رہے، بڑے مستحسن انداز میں انہوں نے کار قضات انجام دی ہے. ماں بعد کے جو واقعات ہیں، لوگوں کی شکایتیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے. مگر یہ بات کلیئر ہے، واضح ہے، بالکل عیاں ہے کہ رائچور میں کوئی قاضی نہیں ہے. اب جو مساجد والے پڑھا رہے ہیں، جیسے کہ مسجد یاسین میں بھی 6-7 نکاح ہو گئے، عرب محل کی مسجد میں ہوئے، خونی مسجد میں ہوئے، ایک ایک کر کے پورے مساجد اب آگے بڑھ رہے ہیں. میں ان کا خیر مقدم کروں گا. اور بالخصوص مختلف خاص طور پہ جامع نظامیہ کے علماء کرام سے اور دیگر مکتب فکر کے علماء کرام سے اور آپ کے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے علماء کرام سے بھی میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ ملکی اور ریاستی قانون کیا ہے جس کے مطابق ہم کو چلنا ہے. یہ نہیں کہ کس نے اس کا آغاز کیا اس کے لیبل سے ہم کو یہ کر کے اسے کنارہ کشی کریں، یہ بات بالکل غلط ہے. جبکہ اس کا آغاز پچھلے دنوں کے واقعے سے نہیں ہو، بلکہ 2013 میں ہی اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی ضلع وقف کمیٹی کی طرف سے. یہ 2013 میں شروع ہوئی کارروائی ہے جو آ کے پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے. آگے بڑھیے، اس کو مانیے، اور جو شہر کی بڑی بڑی مساجد ہیں ان کو انکریج کیجیے اور بچیے. ایک اور بڑی بات میں آپ کے ذکر سے گزار کروں گا کہ رسول صدیقی صاحب کے انتقال کے بعد برادر حامد علی تو نائب قاضی نہیں رہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ میں نے نائبین تقرر کیے، قضات ایکٹ کے تحت سیکشن کے جو بھی دفعات ہیں اس کے تحت صرف اپوائنٹڈ قاضی، مقررہ قاضی جو حکومت کی طرف سے، وقف بورڈ کی طرف سے بھی نہیں ہے، حکومت کرناٹک کی طرف سے جس قاضی کا تقرر کیا جاتا ہے وہی نائب یا نائبین کا اپائنٹمنٹ کر سکتا ہے. کوئی نائب کسی اور نائب کا اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا. جبکہ حامد تو اس وقت بھی نائب تھے، ان کے فیملی کے تقریباً لوگ جتنے ہیں سبھی نائبین تھے. اگر آپ وراثت کی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، دانشوروں نے وراثت کی بات کی، وراثت کی حمایت کی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی وراثت میں جب قرار واقعہ آپ وراثت کی بات کر رہے ہیں تو چلیے اس دفتر کو حامد محی الدین موئی کے گھر میں شفٹ کر دیجئے، جو حقیقت میں حقدار ہے، مورثی حقدار ہے، جن کے بابا والد صاحب جو ہے کیس بھی کرے تھے، اور کیس بھی میں پڑھ چکا ہوں. وہ کیس اس لیے خارج ہوا، اس کیس میں موئی کے والد کو تسلیم کیا گیا کہ وہ مورثی قاضی ہیں. حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کیس میں یہ منظور کیا گیا کہ وہ مورثی قاضی ضرور ہے، مگر دعویٰ داخل کرنے میں تاخیر ہوئی. دعویٰ داخل کرنے میں لمیٹیشن کے تحت تو مقدمہ خارج ہوا، مگر اس کے حقوق کو عدالت نے تسلیم کیا. جبکہ یہ دعویٰ جو داخل کیا گیا وہ سرے سے غلط ہے. کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا پتہ نہیں، قضات میں وراثت کے لیے مرحوم کو وقف بورڈ کے توسط سے حکومت سے رجوع ہونا چاہیے تھا، عدالت کو نہیں جانا چاہیے تھا. عدالت جو ہے لمیٹیشن میں خارج کر دی اس مقدمے کو، جبکہ موہی کے والد کو منظور کیا، تسلیم کیا گیا کہ یہ مورثی قاضی ہیں. ایسے غلطیاں ہیں، تکنیکی بنیادوں پر ان کا مقدمہ خارج ہوا. ایسے لمیٹیشن ہوتا ہے، یہ عدالتی کارروائیاں ہیں. اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ قانونداں ایڈوکیٹ حضرات بول سکتے ہیں، میں تو کوئی قانونداں نہیں ہوں. جو کچھ کی میری معلومات ہے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے واضح بات جو جاگیردار صاحب ایڈوکیٹ نے کی، جو قاضیوں کے اس میں، کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اب قضات ایکٹ باقی نہیں ہے. تو ان کے اجلاس کی جو بات ہوئی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خود میرا بھی استدلال ہے کہ قانون قضات موجود نہیں ہے. کسی کے دھوکے میں نہ رہیں، گمراہیت میں نہ پڑیں. جو لوگ گمراہی پیدا کر رہے ہیں، پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسکرین پر سامنے آئیں اور بتائیں کہ آپ ملت کو کیا کر رہے ہیں، ملت کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں. وہ احباب، وہ لوگ جو کسی بھی اپنی مجبوریوں کے تحت خواہ مخواہ کے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ایسا ویسا، یہ سب چیزیں ملت اسلامیہ کو گمراہی کے عمیق گہرائی میں ڈھکیلنے کے برابر ہے.
میں واضح انداز میں سب کو کہتا ہوں کہ کھل کر آئیے. جو موجودہ برادر حامد علی کی جو حمایتی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ انہیں کھل کر سامنے آنا چاہیے. کیوں خواہ کے بیچارے مشائخین کو الجھایا گیا اس مسئلے میں؟ بتائیے آپ. جبکہ مشائخین کرام، مشائخین نظام جو ہے حق موروثیت میں، اس میں نے اختلاف کیا تھا. اس اجلاس میں بھی بعض مشائخین نے شدید اختلافات کیے تھے، اس کو نہیں رکھا گیا سامنے. خیر وہ ایک مجبوری تھی، الگ بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ موروثیت قضات میں موجود نہیں ہے. 1880 میں بھی موروثیت نہیں ہے، 1880 میں بھی موروثیت نہیں ہے. ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 1880 کے رہتے ہوئے بھی کوئی بھی شخص نکاح پڑھا سکتا تھا، قاضی اس کو روک ہی نہیں سکتا سیکشن 6 کے تحت. اب کہ وہ قانونی باقی نہیں رہا. تو یہ ایسی باتیں ہیں. میں تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے اندھیرے میں رکھنے سے گریز کریں. میری ادباً سبھی سے گزارش ہے، التماس ہے. اور میرے بیان سے کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، ذہنی تکلیف پہنچی ہو، یا میرا بیان کے کسی جملے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، تو میں معافی چاہوں گا. میں ان تمام سے معافی چاہتا ہوں جو حضرات اس میں بولے ہیں. ہو سکتا ہے جو اپنے خیرات کا اظہار کریں میرا بیان ایک لخت ان کے خلاف ہے، وہ ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. مگر چونکہ مفادات ملت ہے، اسی لیے میں نے آج زبان کھولی ہے کہ میں ملت کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا. اس لیے کہ بعد میں جا کے جواب دہی بھی ہے یہ دنیا میں، اور پھر 6 فٹ اندر بھی جا کے انسان کو جواب دینا ہے. تو بہرحال میں نے جو کچھ حقائق تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بلا تاخیر مسجدوں کے انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کیجیے. ہر مسجد کے جو اہم مساجد ہیں آگے بڑھیے، وہاں پر رجسٹر مینٹین کیجیے، کر کے نکاح پڑھانے کی کوشش کیجیے. بہرحال مجھے امید ہے کہ میں نے بہت سارے معاملات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی جو بھی معاملات آئیں گے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور اس وقت تک میں برابر آپ کی حمایت کرتا رہوں گا مسلمانوں کی، جب تک کہ یہ بات عام و خاص میں نہ ہو جائے. کسی کو بھی اعتراض ہو وہ سوالات مجھ سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، میرے نمبر پہ سوالات کر سکتے ہیں، میرے گھر پہ مل سکتے ہیں. میں جو کچھ بھی بات کر رہا ہوں یہ دستاویزات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں اور میرے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. حکومت نے اس بات کی اجازت دے دی ہے آپ کو کہ آپ ان کے شکنجے سے باہر نکلیں، آزاد ہو جائیں. آپ کے محلے کی مسجد آپ جا کے درخواست دیجیے، شام تک آپ کو مل جاتا. اب آپ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی فیسیں دینے کی ضرورت نہیں. کس قدر سہولت ہے بتائیے. آپ کے امام کو بولیے، وہ تیاری کر لے گا، 2 دن پہلے آ کے نکاح پڑھا دے گا. کتنی سہولت ہے بتائیے. آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کمیٹی کو اگر وہ پریشان کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. رائچور کے سینئر ایڈوکیٹ نور محمد صاحب نے بھی سبھی کو تیقن دیا ہے. اگر کسی کو ستایا گیا یا نوٹس دی گئی تو نور محمد صاحب ایڈوکیٹ آپ کی طرف سے پیروی کریں گے. یہ میں آپ کو جو ہے یقین دلاتا ہوں. بہرحال یہ تمام باتیں ہیں، آپ کے گوشہ گزار کر رہا ہوں. اس کو گر قبول افتاد جائز و شرف. تو بہرحال میں A1 ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم مسئلے پر مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. ناظرین، یہ تھے سید قبول اللہ حسینی افسر صاحب، جو کہ دستاویزات کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے مخاطب تھے. میں اگلے ایپیسوڈ میں یعنی ایپیسوڈ نمبر 2 میں ان سے کچھ تیکھے سوال، کچھ میٹھے سوال بھی کرنے والا ہوں قضات کو لے کر. آپ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 2 ضرور ملاحظہ کیجیے.